तुम सब काबिल आदमी हो, तुम सब ने CSS कर जाना है, तुम सब प्रोफेसर हो। सारी क्लास का दाखिला हो गया और मेरा नाम ना आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बीइंग अ टीचर मेरी हर मुमकिन और हर वक्त ये कोशिश रही है कि सीखने और सिखाने का अमल जो है वो बेहतर से बेहतर हो। लिहाजा इस ज़िमन में आज हमने जिस शख्सियत से मुस्तफ़ीद होने की कोशिश की है वो हैं प्रोफेसर रज़ाउल्लाह हैदर फरीदी साहब। रज़ाउल्लाह हैदर साहब का मैं आपको तारफ़ करवाता जाऊँ तो तकरीबन मोर देन 30 इयर्स का इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है और साथ साथ इन्होंने इंतज़ामी ज़िम्मेदारियाँ एज ए प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ओकाड़ा में अदा की हैं। बहुत ही शफीक, मेहनती, काबिल और बाअमल इंसान हैं। दीनी तालीम के साथ साथ MA इस्लामियात, MA इंग्लिश और MPhil उर्दू की डिग्री हासिल की हुई है। अल्लाह बारिक व ताला के लिए बहुत सारी हम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत सारी नातें और यंग जनरेशन के लिए बहुत सारी शायरी भी लिखी। इस ज़िमन में अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि सदारती अवार्ड से भी नवाजे गए। आज हम लोग इनसे ये बात सीखेंगे कि मौसर टीचिंग क्या है, इफ़ेक्टिव टीचिंग क्या है, हाउ टू लर्न एंड हाउ टू टीच। ये दोनों पॉइंट्स ही अपने इल्म और तजर्बे की बिना पर हमें बताएंगे कि अच्छे से अच्छे टीचर बनने के लिए हमें कौन सी बातों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए और स्टूडेंट्स के लिए ये बातें बताएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग जो है वो किस तरह से होती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। सामीन मुकर्रम, आज की ये मुख्तसर नशिस्त जो है उसमें मैं अपनी तदरीस के 30 साल से ज़्यादा जो साल मैंने गुजारे हैं, कुछ मुशाहदात किए हैं, कुछ तजर्बात किए हैं, उनका निचोड़ मैं बयान करूँगा और उसमें असातिज़ा के लिए, हमारे तलबा के लिए कुछ नसीहतें होंगी ताकि हमारे असातिज़ा जो है वो भी और तालिब इल्म भी जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तदरीस जो है वो कर सकें और इसी तरह तालिब इल्म जो हैं वो तालीम का हसूल करके ज़िंदगी में कामयाबी और कामरानी हासिल कर सकें। तो सबसे पहली बात जो है वो आज के असातिज़ा के हवाले से कुछ बातें हैं। देखिए, असातिज़ा जो हैं ये हमारे मुआशरे का नहायत ही अहम उन्सुर हैं और वालिदैन के बाद इन पर ये ज़िम्मेदारी आती है कि वो नस्ल नौ जो है उसकी किस तरह से तालीम और तरबियत का एहतमाम करते। तो इस हवाले से असातिज़ा जो हैं उनको अपने मज़मून में बहुत माहिर होना चाहिए। जदीद तरीन उस मज़मून में जो डेवलपमेंट हो रही है, जो तहकीकात हो रही है, उनसे आगाह होना चाहिए ताकि वो एक एतमाद के साथ तालिब इल्मों को फेस कर सकें और तालिब इल्मों के ज़हनों में जो शुबहात पैदा हों, जो अश्कालात पैदा हों, जो सवालात पैदा हो, उनका अच्छे अंदाज में जवाब दे सके। दूसरा पॉइंट जो है असातिज़ा के हवाले से वो ये है कि उस्ताद की ज़िम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि क्लास के चंद सहीन बच्चे जो हैं उनकी तरफ तवज्जो मरकूज़ करके और उनके अच्छे नंबर जो हैं वो मुमकिन बना दिए जाएँ, नहीं, बल्कि तमाम जो तालिब इल्म हैं क्लास के उन सब की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। देखिए, हमारे असातिज़ा ये कहा करते थे कि जो डॉक्टर नहीं बनेगा, जो इंजीनियर नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा ना, उसने भी ज़िंदगी बसर करनी है।
اگر آپ نے ان کی اخلاقی تربیت کی ہوئی ہوگی، اگر آپ نے اس کو اچھے اسباق دیے ہوگے، چاہے وہ مزدوری ہی کرے یا ایک دکان ہی بنا لے، وہ بھی زندگی کے سفر میں انشاءاللہ کامیاب اور کامران ہوگا۔ اور تیسری بات ہے کلاس مینجمنٹ۔ جو ٹیچر ہے ریگولر ہو، پنکچول ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کلاس میں جب وہ جائے گا نا اپنی سبجیکٹ کی مہارت کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کا لہجہ جو ہے وہ بڑا دبنگ ہوگا، بولنے کا پورا اعتماد لہجہ ہوگا، طلبہ کے ہر سوال کو وہ فیس کرے گا، اور اس طرح سے یعنی ملٹائی ڈائمینشنل اس کی ایجوکیشن ہونی چاہیے، اس کی مہارتیں، کہ جو بھی اس کا سبجیکٹ یا اس سے ریلیٹڈ جو مضامین ہیں اس حوالے سے بھی اگر کوئی سوال پوچھے تو طالب علموں کو وہ مطمئن کر سکے، انشاءاللہ اس کا امپریشن بہت اچھا ہوگا، اور طالب علموں میں بھی اس کی شہرت بہتر۔ نئی بات نہیں کرنی چاہیے، تحقیق کا دور ہے، صرف مستند بات جو ہے، بعض باتیں کنٹروورشل ہوتی ہیں، اس کے بارے میں مختلف آراء ہوتی ہیں، تو استاد کو چاہیے مختلف آراء کو پڑھے اور اس کے بارے میں پھر اپنا ایک ڈیسیژن فائنل لے۔ مثلا میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ امریکہ چاند پر پہنچ گیا، ابھی تک بحثیں ہو رہی ہیں، بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ یہ تو ایک ڈرامہ تھا، چاند پر تو گیا ہی نہیں انسان۔ لیکن بھئی جن لوگوں کا یہ نقطہ نظر ہے وہ بہت کم تعداد میں ہیں، اور جو زیادہ ہیں بڑے لاجیکل ہیں، سائنٹیفک وہ دلائل دیتے ہیں، وہ ثابت کرتے ہیں کس طرح سے یہ چاند پر انسان نے قدم رکھا۔ اگر استاد کو ہر طرح کی اس کے دلائل کا پتہ ہوگا تو وہ فائنل بات کرے گا، عام ایک لے مین کی طرح وہ یہ بات نہیں کہہ دے گا کہ نہیں یہ چاند پر تو گئے نہیں، یہ تو ڈرامہ تھا۔ نہیں، استاد کو اس طرح کی غیر مستند سنی سنائی بات جو ہے وہ کرنا زیب نہیں دیتا۔ تو یہ تین باتیں میں نے جو تجربات سے سیکھی ہیں کہ اپنے مضمون کا ماہر ہو استاد، اور اپنے تازہ ترین مطالعے سے اس کو اپڈیٹ کرتا رہے۔ اس کے علاوہ طالب علموں سے اچھا خوش اخلاقی کا تعلق رکھے، معلم بن کر ان کی اخلاقی ذہنی تربیت کرے۔ اور تیسری بات جو میں نے یہ کہی کہ کلاس مینجمنٹ، وقت پر جائے اور اس طرح سے لیکچر ڈیلیور کرے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے مضمون میں بڑی خشک انداز میں ایک ہی لہجے میں باتیں کر کے آ جائے، نہیں، اس میں مطالعے کے دوران میں اخبارات ہم پڑھتے ہیں، فیس بک دیکھتے ہیں، بڑی اچھی اچھی باتیں کوٹیشنز مل جاتی ہیں، تو آپ کے سبجیکٹ سے جو ریلیٹڈ باتیں ہیں ان کو آپ یاد کر لیں اور اپنے لیکچر کو دلچسپ بنائیں، طالب علموں سے انٹریکشن کریں، ان سے سوالات پوچھیں، جواب دیں، تو یہ بہت اچھا ایک تاثر جو ہے طلبہ لے کر جائیں گے، اور امتحانی نقطہ نظر سے بھی ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوسرا پہلو سامعین مکرم آج کی جو ڈسکشن کا ہے وہ ہے طلبہ کے حوالے سے۔ میں چونکہ فرسٹ ایئر سے لے کر ایم اے لیول تک مختلف کالجز کے طلبہ کو کالج میں اور اکیڈمکس میں پڑھاتا ہوں، اور بڑے بڑے ٹیلنٹڈ اور ذہین بچے وہاں ہوتے ہیں جن سے ڈسکشن ہوتی ہے، تو اس حوالے سے میرا پہلا جو ایک سبق میں نے حاصل کیا جو بچوں کے لیے نصیحت ہے کہ ہمارے اکثر طالب علم جو ہے نا وہ کلاس میں جب استاد پڑھا رہا ہوتا ہے اس وقت اٹینٹیو نہیں ہوتے، اپنی توجہ کو مرکوز نہیں رکھتے۔ طالب علم بہت سے ایسے ہوتے ہیں وہ 10 دن پڑھیں گے 10، لیکن انہوں نے ایک لفظ کلاس کے دوران میں لکھنا نہیں دستے پر یا کتاب پر، بلکہ بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس وہ لکھنے کے لیے کوئی دستہ یا قلم ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو اچھا طالب علم ہے نا ہم نے دیکھا، اور وہ طالب علم جو آج کل میڈیکل کالجز میں پڑھ رہے ہیں اور بہت سے سی ایس ایس کر گئے ہمارے طالب علم، ہم جب ان کو یاد کرتے ہیں تو وہ جب کلاس میں آتے تھے قلم ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، ٹیکسٹ بک جو ہے وہ کھلی ہوئی ان کے پاس ہوتی تھی، اور وہ کیا ہے ایک چٹ پیڈ جس میں ایکسٹرا شیٹس ہوتی ہیں جو وہ پیسٹ کر لیتے ہیں اپنے ٹیکسٹ بک پر، تو وہ اس کو لکھتے ہیں اہم نکات۔ ٹیچر جو باتیں بتا رہا ہے اس کے اہم پوائنٹس جو ہیں طالب علم کو وہ لکھنے چاہیے لیکچر کے دوران میں۔ جب لکھے گا
تو ظاہر ہے وہ ایک اچھا لسنر بھی ہوگا، توجہ سے باتیں سنے گا۔ دل نہیں چاہتا لکھنے کو، دل تو یہی چاہتا ہے کہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں، تصور جانا کیے ہوئے، لیکن اپنے نفس کو یہ فورس کرنا پڑتا ہے کہ نہیں، میں نے توجہ مرکوز رکھنی ہے اور اہم پوائنٹس کو لکھنا ہے۔ کتاب پر لکھ لیں۔ بہت سے طالب علموں کا یہ موقف ہوتا ہے کہ نہیں جی کتاب ٹیکسٹ بک خراب ہو جائے گی، اس پر نہیں مانا لکھنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اس پر لکھیں آپ، کیونکہ وہ کتاب ہی آپ نے بعد میں پڑھنی ہے۔ جب آپ نے معنی لکھا، ہم نقطہ لکھا اس کی وضاحت میں، تو آپ بار بار پڑھیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں کہ سپیس کا میں ٹیکسٹ بک پر، جیسے میں نے کہا انٹیلیجنٹ بچے وہ ایک چٹ پیڈ رکھ لیتے ہیں، اس کو پیسٹ کرتے رہتے ہیں، اس پر کتاب بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا یہاں ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ علیحدہ دستے پر لکھ لی جائے بات۔ میں نے نوٹ یہ کیا کہ علیحدہ دستے پر جو بچہ کلاس کے دوران میں، پیریڈ کے دوران میں لکھتا ہے، بعد میں ان کو دیکھتا نہیں۔ جب اس نے وہ کتاب میں سے یاد کرنا ہوتا ہے، وہ دستہ کہیں اور پڑا ہوتا ہے۔ ہاں کتاب پر جو بات لکھی ہے یا چٹ پیڈ جو کتاب میں لگائے ہوئے ہیں، ان پر جو لکھی ہوئی ہے وہ باتیں اس کو اثر ہو جاتی ہیں اور ان کو وہ امتحان میں لکھتا ہے۔ تو پہلا پوائنٹس طلبہ کے لیے یہ ہے کہ کلاس میں جو ٹیچر آپ کو پڑھا رہا ہے، آدھ گھنٹے کا 40 منٹ کا پیریڈ، اس کو ضائع نہ کرے۔ وہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ استاد بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تیاری کر کے آتے ہیں، ایک ایک پہلو جو ہے اس سبجیکٹ کا وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سے وہ جو نگینے ہیں، وہ جو بیان کر رہے ہیں موتی، آپ نے ان کو چن لینا ہے اور اپنے دامن میں سجا لینا ہے، ضائع نہیں کرنا، بعد میں وہ بھول جائیں گے۔ دوسری بات ہے کہ طالب علم اپنے گھر میں آ کر سبق دہرائے گا اور اسی طرح وہ امتحان کی تیاری کرے گا۔ اب اس میں دیکھا یہ ہے کہ بعض بچے اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں میں 8 گھنٹے پڑھتا ہوں، میں 10 گھنٹے، نہیں، یہ زیادہ گھنٹوں کی بات نہیں ہے، یہ بھی آپ نے اوسط ہی رکھنا ہے۔ اگر ایک طالب علم ایک دن میں 3-4 گھنٹے بھی پڑھ لیتا ہے، یہ بھی وقت بہت زیادہ ہے، لیکن ابھی یہ نہ ہو کہ اس طرح پڑھے کہ ٹیلی ویژن بھی چل رہا ہے، کرکٹ میچ بھی لگا ہوا ہے، گھر والے بھی باتیں کر رہے ہیں اور وہ پڑھ بھی رہے ہیں، یہ نہیں پڑھائی ہوتی۔ آپ اپنے گھر میں تخلیہ کریں، آئسولیشن میں ایک چھوٹی سی کوئی کارنر بنا لیں، کوئی کمرہ لے لیں، اس میں ایک ٹیبل ہو آپ کا، اس میں ایک چیئر ہو، وہاں کتابیں پہلے سے پڑھی ہوں، قلم آپ کے پڑھے ہوں، نوٹس پڑھے ہوں، وہاں بیٹھ کر آپ پڑھیں اور پڑھنے کے دوران میں لکھنا ضرور ہے۔ یہ پوائنٹ بہت اہم ہے طلبہ کے لیے۔ طالب علم کا دل چاہتا ہے کہ بس وہ بیڈ پر ریلیکس کرے، کتاب کھول لے جناب اور وہاں آرام سے لیٹ کر پڑھتا ہے، نہیں، یہ جو ہے نا کمفرٹ زون، اس کو چھوڑنا ہے۔ چیئر پر بیٹھ کر پڑھتے ہوئے کچھ نہ کچھ لکھنا ہے۔ یہ جو امتحان آپ کا بورڈ کا ہونا ہے یا یونیورسٹی کا ہونا ہے، یہ لکھنے کا امتحان ہے۔ انہوں نے آپ سے زبانی نہیں سننا، آپ سے ڈسکشن نہیں کرنی، انہوں نے تو لکھا ہوا دیکھنا ہے۔ جب آپ زیادہ سے زیادہ لکھیں گے، ایک طالب علم روزانہ اس کو چاہیے کوئی دن ایسا نہ گزرے جب وہ اردو کے چند صفحات نہ لکھے اور انگریزی کے چند صفحات نہ لکھے، یعنی تمام سبجیکٹ کے حوالے سے۔ اس سے کیا ہوگا؟ فکرے کی ساخت اردو کی بہتر ہو جائے گی۔ اردو کے املا جو ہے آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے، املا کا، اردو املا کا۔ لیٹسٹ جو ہے رشید حسن خان کی کتاب میں املا کی آئی ہے، اس کے مطابق بورڈ والے املا چاہتے ہیں۔ مثلا یہ ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتے ہیں تمہارا، تمہاری، انہوں، انہیں، اب اس سب میں یہ دو چشمی ہے آتی، لیکن ہمارے ہاں دوسری ہے ڈال دیتے ہیں، جس سے ظاہر ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ برا تاثر لیتے ہیں۔ جب ایک طالب علم لکھ کر دیکھے گا، اس کی املا بہتر ہو جائے گی، اس کی سپیڈ بن جائے گی اور اس کی فکرے کی ساخت اس کے ذہن میں اثر ہو جائے گی۔ اسی طرح انگلش میں ہے، پروننسیشن بھی بہتر ہوگا، سپیلنگ اس کے یاد ہو جائیں گے، فکرے کی پوری کنسٹرکشن جو ہے اس طالب علم کے ذہن میں آ جائے گی۔ اور ایک اہم بات جو میں نے کہی انگلش میں، اردو میں، سپیڈ بن جائے گی، کیونکہ امتحان میں جو ہے کسی بھی مضمون کا امتحان
وہ آپ کے پاس ایک وقت ہوتا ہے کہ اتنے گھنٹے میں آپ نے حل کرنا ہے. موسم بھی بعض اوقات شدید ہوتا ہے، جیسے اب جون میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے امتحانات ہونے کی نوید سنائی جا رہی ہے، موسم شدید ہے، طالب علم پر پریشر ہے، ان ایکسپیکٹڈ کچھ کوسچنز آ جاتے ہیں. بھئی اس میں نے دیکھا ہے کہ اچھے والے طالب علم کہتے ہیں جی ہمارا ایک سوال رہ گیا، ہمارے اتنے اجزاء رہ گئے. اگر انہوں نے وہ لکھنے کی پریکٹس کی ہوئی ہوتی، گھڑی پاس رکھ کر فل لیتھ پیپر اٹیمپٹ کیے ہوتے، تو ان کو یہ مسئلہ نہ بنتا. اور اسی کے ساتھ یہ آخری نکتہ ہے یہ پیپر اٹیمپٹ کرنے کا، جس کو ہم ٹیسٹ کہتے ہیں، ٹیسٹنگ کہتے ہیں. ہمارے ہاں ایک اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ گورنمنٹ اسکول یا گورنمنٹ کالجز جو ہے وہاں کے بچے اکیڈمی میں کیوں پڑھتے ہیں. میں خود بھی اکیڈمی میں پڑھاتا ہوں. فرق کیا ہے؟ میں نے دیکھا یہ ہے کہ فرق ٹیسٹنگ کا ہے کہ گورنمنٹ اسکولوں میں یا گورنمنٹ کالجز میں ٹیسٹنگ کا وہ ڈیزائن نہیں ہوتا، وہ پورا سلیبس ڈیزائن نہیں کر پاتے جس طرح یہ اکیڈمکس والے کرتے. ٹیسٹ بہت ضروری ہیں. اب طالب علم کا دل نہیں چاہتا ٹیسٹ دینے کو، وہ چاہتا ہے میں پڑھتا رہوں لیکن ٹیسٹ نہ دینا پڑے. حالانکہ ٹیسٹ دینے سے جتنا فائدہ ہوتا ہے طالب علم کو، وہ ویسے پڑھنے سے نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا ہے کہ جو بچے یہ ٹیسٹنگ کرتے ہیں کامیابی کے ساتھ ہاف لینتھ فل لینتھ پیپر سلیبس کے دیتے ہیں، اور جب وہ بورڈ کے پیپر میں بیٹھتے ہیں بعد میں ہم ان کے تاثرات لیتے ہیں، ذہین بچے وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں بنا. جس طرح ہم نے اکیڈمی میں یا کالج میں فل لینتھ پیپر اٹیمپٹ کیے، ہمیں تو ایسا ہی لگا کہ جیسے ہی پیپر آ گیا ہے وہی سوالات ہیں، اور اکثر سوالات وہ جو پہلے ہم ٹیسٹوں میں لکھ چکے ہیں کئی مرتبہ. اس لیے قلم نہیں رکا، روانی کے ساتھ ہم لکھتے رہے ہیں، اور بالکل ٹائمنگ کے ساتھ جو ہے وہ پیپر حل کر لیا جاتا ہے. میں یہ 11ویں اور 12ویں کے اردو، کیونکہ میں اردو کا ٹیچر ہوں، اردو کا میں ہر سال ایک گیسٹ بناتا ہوں، اور اس گیسٹ کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے اس میں ہر سوال کے آگے ٹائم لکھتا ہوں کہ یہ سوال جو ہے طالب علم نے اتنے وقت میں حل کرنا ہے. وہ 3 گھنٹے جو ہے اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ ایک پیج ہی ہوتا ہے. ابھی یہ امتحانات جو ہے بنایا ہوا ہے، اور میں اس کو فیس بک پر اور ہر طرح دے دیتا ہوں تو اسٹیٹ والوں کا. تو یہ ٹائمنگ سے بچے ذہین بچے فائدہ اٹھاتے ہیں. 5 منٹ پہلے پیپر ختم کر لینا ہے، اور کرتے ہیں بچے، اور اس کے بعد اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں. تو یہ طلباء کے لیے میری یہی نصیحت ہے، ایک تو کلاس میں کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں، پیریڈ کو ضائع نہ کریں، لکھیں اہم نکات کلاس میں، پتہ ہو کہ ہم نے اتنی کلاسیں پڑھی اور میں نے محنت کی ہے، یہ نہیں میں چپ کر کے بیٹھا رہا. دوسرا اس کو گھر میں آ کر دہرائیں، تو دہراتے ہوئے بھی اہم نکات یا کچھ پیراگراف اردو یا انگلش میں لکھ کر دیکھیں. اور تیسرا اہم نکتہ میں نے ٹیسٹ کا دیا ہے. گھر میں آپ ٹیسٹ دے لیں، کسی اکیڈمی میں دے لیں، اپنے اسکول میں کالج میں بھی ہوتے ہیں. ٹیسٹ دینے سے کبھی نہ گھبرائیں. جو غلطی آپ ٹیسٹ میں 1 یا 2 مرتبہ کر لیتے ہیں اور آپ کے ٹیچر اس کی نشاندہی کر دیتے ہیں، وہ غلطی آپ کبھی بورڈ میں دہراتے نہیں ہیں، اور اس سے ظاہر ہے آپ کے نمبر کم نہیں ہوتے. تو آخر میں اپنی زندگی کے 1-2 تجربات میں اس حوالے سے بیان کروں گا. اس میں بھی اساتذہ کے لیے بھی ایک سبق ہے اور طلباء کے لیے. دیکھیں ایک کلاس میں بہت ذہین طالب علم تو گنتی کے چند ہوتے ہیں، زیادہ تر جو ہے وہ طالب علم اوسط لیول کے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے میں نے دیکھا ہے کہ بعض اساتذہ جو ہیں وہ صرف ذہین بچوں کو شاباش دیتے ہیں، تحسین کرتے ہیں، لیکن یہ اوسط ذہن کے جو بچے ہیں ان کو بار بار ڈسکریج کر دیتے ہیں. ان کو کہہ دیتے ہیں تم کچھ نہیں کر سکو گے، تم ناکام ہو جاؤ گے. اب یہ جو رویہ ہے اساتذہ کا یہ اچھا نہیں. ڈسکریج کرنے کی بجائے بچوں کو انکریج کریں. اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ بچے، کیونکہ میٹرک کے لیول پر بچے اتنا اعتماد نہیں ہوتا، ابھی نیا ان کا ذہن کھلا ہوتا ہے، ان کو دنیا کا پتہ نہیں، کن پیچیدگیوں کا، بٹر ریالٹیز آف لائف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کو کانفیڈنس دیں تاکہ آگے جا کر وہ بچے کامیاب.
تو اس میں دو ذاتی طور پہ اپنے واقعات پرسنل میں شیئر کرتا ہوں کہ 8ویں کلاس کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول نیو کیمپس میں ہم پڑھتے تھے. 9th کلاس میں ہم نے جب سائنس رکھ لی، اس دور میں بڑا یہ ڈسکشن ہوتی تھی کہ آرٹس رکھی ہے یا سائنس رکھی ہے، اور سائنس بڑی مشکل ہے. اب تو ایسا ماحول نہیں ہے، تو بہت کم بچے اس دور میں سائنس پڑھتے تھے. ہم نے سائنس جب رکھ لی، پہلا پیریڈ کیمسٹری کا ہوا، ٹیچر نئے تھے، وہ جیسے ہی آئے انہوں نے کہا یہ ٹیکسٹ بک نکالو. اس میں جب پہلا ہی پیش لفظ جو پریفیس ہوتا ہے، اردو میں کتاب تھی وہ کیمسٹری کی، تو وہ ایک طالب علم کو کہا اٹھو پڑھو، آفتاب اس کا نام تھا. اس نے ایک لفظ کا تلفظ غلط پڑھ دیا اردو میں. منظم لفظ تھا، ایک منظم، یہ علم ہے. اس نے منظم کی بجائے منظم کہہ دیا. اس نے کہا آفتاب کو بیٹھ جاؤ، تمہیں لفظ نہیں پڑھنا آتا. دوسرے کو کھڑا کیا، اس کا نام صفدر ہے. اس نے بھی وہ لفظ گھبرا گیا، وہ اس نے بھی منظم نہ پڑھا، اس نے منظم کر کے پڑھ دیا. تیسرے نمبر پر میں بیٹھا تھا، میں نے بھی غلط پڑھ دیا. اور وہ ہمارے استاد محترم سائنس ٹیچر ابھی تک یاد ہیں، اللہ ان کو زندگی، بہت اچھے ٹیچر. یہ نہیں ہے کہ ٹیچر نہیں اچھے تھے، لیکن وہ نئے تھے. انہوں نے کہا، ان کا ایک تقیہ کلام تھا، وہ کہنے لگے چاویں جائے آ گیا، نکلو باہر کلاس سے. تینوں ہم طالب علم، آفتاب جو یعنی مڈل میں 8ویں میں فرسٹ آیا تھا، صفدر جو سیکنڈ آیا تھا، اور میں تھا، تینوں کو انہوں نے باہر نکال دیا. اب ہم برآمدے میں کھڑے نیو کیمپس میں آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں کہ لوگ تو پہلے ہی کہتے تھے سائنس بڑی مشکل ہے. اب وہ دوسرے طالب علم جو تھے وہ ذرا غریب خاندانوں کے تھے، وہ کہنے لگے جی ہم نے تو کتابیں بھی خرید لی ہیں، ہمارے والدین نے تو اب نئی کتابوں کے پیسے نہیں دینے اگر ہم آرٹس رکھ لیں. یعنی ڈسکشن یہ ہو رہی تھی کہ سائنس چھوڑ کر ہم آرٹس رکھ لیں. آپ میری بات پر غور کریں. آفتاب، صفدر اور میں، وہاں سے ہمارے وہ ٹیچر گزرے جو ہمیں 8ویں تک پڑھاتے رہتے، راؤ مہدی حسن صاحب. انہوں نے کہا کہ تم کیوں کھڑے ہو؟ ہم نے بات بتائی. وہ بڑا ہنسے اور ہم تینوں کو کلاس میں لے گئے اور اس سائنس ٹیچر سے کہنے لگے کہ سارا چھان بورا جو ہے وہ ادھر کلاس میں بٹھایا ہوا ہے، اور پڑھنے والے بچے جو ہیں وہ تم نے باہر نکال دیے. یہ تو بچے جو ہیں وہ ایکسٹرا آرڈینری لائق ہیں. خیر، اب میں بات یہ بتا رہا ہوں کہ وہی آفتاب میٹرک میں اس نے بورڈ ٹاپ کیا، صفدر سیکنڈ آیا. ایف ایس سی میں اس نے اس دور میں، ہمارے دور میں ملتان بورڈ ہوتا تھا اکاڑا کالج سے ریلیٹڈ، اس نے ایف ایس سی میں ٹاپ کیا، صفدر آفتاب، اور سیکنڈ جو ہے وہ صفدر ہے. دونوں نے انجینئرنگ کی، انجینئرنگ یونیورسٹی میں وہ دونوں فرسٹ سیکنڈ آئے. اور آفتاب واشنگٹن چلا گیا، وہاں واشنگٹن یونیورسٹی میں فرسٹ آیا، وہ تو جرمنی میں ہوتا ہے. صفدر آج کل واپڈا میں جو ہے وہ یہ ایم ڈی ہے، ایڈیشنل ایم ڈی واپڈا کا. تو میرا مطلب ہے اگر وہی ڈسکریج میں وہ سائنس چھوڑ دیتے، آرٹس میں چلے جاتے، غریب خاندانوں کے بچے تھے، تو ان کا مستقبل تباہ و برباد ہو جاتا. اور مختصراً ایک اور واقعہ کہ میں نے جب ایف ایس سی کی گورنمنٹ کالج ساہیوال سے، تو میرٹ میں میرا خیر نمبر کام سے ذرا میں نے کہا کہ اب میں نے انگلش کرنا ہے. میں نے بی اے میں داخلہ لے لیا گورنمنٹ کالج باڑا میں. جب میں اپلائی کیا، ساری کلاس کا داخلہ ہو گیا اور میرا نام نہ آیا. میں اپنے بھائی کو لے کر گیا، وہ یہاں کے پرانے طالب علم. وہ جب کلرکوں سے پتہ کیا، انہوں نے کہا جی ان کو ہم نے داخلہ نہیں دینا کیونکہ یہ بندہ بڑا مشکوک ہے. اور بڑے مزاحیہ انداز میں کہنے لگے کہ دیکھو انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور یہ جناب جنرل ضیاء الحق کا دور تھا، اس کی طرح یہ مانگ نکالتا ہے اپنے بالوں کی، تو یہ تو کسی مشن پر آیا ہے. اس دور میں اسٹوڈنٹ یونین ہوتی تھی. تو وہ میرے بھائی کے دوست تھے کلر کو، کہنے لگے ہم نے ان کو داخلہ اس لیے نہیں دیا کہ یہ ایک تو ایف ایس سی کر کے آرٹس میں کیوں آیا ہے، اتنے نمبر ہیں اس کے، دوسرا یہ ساہیوال کالج چھوڑ کے اکاڑا کیوں آیا، اور تیسرا اس دور میں داڑھی رکھنے کا رواج نہیں تھا، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے. ہم نے سمجھ لیا کہ یہ کسی تنظیم کا آدمی ہے اور یہاں الیکشن لڑنے کے لیے آیا ہے اور یہ ہمارے لیے مسئلہ بنے گا. اچھا خیر، وہ بات تو مزاحیہ ہے، میرا داخلہ ہو گیا. لیکن یہ بات سامعین مکرم دیکھیں، یہ بھی ایک پیراڈاکس ہے، آئرنی ہے کہ وہ جس کالج میں مجھے داخلہ نہیں مل رہا تھا، آج میں اس کالج کا پرنسپل ہوں، اور اس کالج میں 30 سال سے ٹیچنگ بھی کر رہا ہوں، وائس پرنسپل بھی 5-6 سال رہا ہوں.
تو یہ ہے کہ یہ ڈسکریج کرنا کسی بھی لیول پر طالب علم کو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں اس میں ایک بات آخری میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب بی اے کے بعد میں نے ایف سی کالج میں داخلہ لیا ایم اے انگلش میں، تو وہاں جو ہمارے اساتذہ تھے بہت پڑھے لکھے، جیلانی کامران ہیڈ تھے ہمارے، آغا ضیاء الرحمان تھے، پروفیسر کمال الدین وہ نابینا ہیں، آج بھی ایف سی کالج میں شعبہ انگلش کے ہیڈ ہیں پروفیسر کمال الدین۔ وہ بہت انکریج ہمیں کرتے تھے، اتنی ہماری حوصلہ افزائی کرتے تھے، وہ کہتے تھے تم سب قابل آدمی ہو، تم سب نے سی ایس ایس کر جانا ہے، تم سب پروفیسر ہو، تم سب بڑے مقام پیدا کرو گے، شاعر ہو، ادیب ہو، فنکار۔ تو وہاں سے جو انسپائریشن ہمیں ملی اور ہماری وہ کلاس، اس میں سے سی ایس ایس بھی کیا بچوں نے، پی سی ایس بھی کیا، اساتذہ بھی بنے، پروفیسر بھی بنے، شاعر اور ادیب بھی بنے ملکی سطح پر۔ تو یہ جو انکریجمنٹ وہاں ایف سی کالج کے اساتذہ سے ہمیں ملی، یہ ہمارے چھوٹے جو شہر ہیں وہاں بعض اساتذہ جو ہیں وہ بچوں کو جو ڈسکریج کرتے ہیں، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ بچوں میں اعتماد پیدا کریں اور انشاءاللہ زندگی کی راہوں میں وہ جتنی بھی مشکلات آئیں گی بڑے حوصلے سے ان کو فیس بھی کریں گے اور انشاءاللہ فتح یاب بھی ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔